नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि चौधरी निसार अली खान के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और तहलका खेज खबर आई है। अचानक क्या हैरानकुन और एक हंगामी ऐलान किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जुड़ी एक बहुत बड़ी और हैरानकुन खबर क्या है। एक अजीबोगरीब वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है और इमरान खान साहब ने आज के दिन में पहली मर्तबा किस ताकतवर ऑफिसर का नाम लिया जिसे मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको GHQ के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और हैरानकुन खबर से आगाह करते हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताज़ा तरीन खबर है और इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी अब सामने आ गई है। ये वीडियो इतनी हैरानकुन है कि कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था, कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि GHQ के मुतल्लिक इस किस्म की कोई वीडियो सामने आ सकती है। और पहली मर्तबा जब ये वीडियो सामने आई तो उस वक्त कुछ हलकों ने ये तासुर बनाया कि ये वीडियो ओरिजिनल नहीं हो सकती, ये वीडियो असल नहीं हो सकती, लेकिन अब ये वीडियो भी 100% असल साबित हो गई है। और इस वीडियो में जो ऑडियो है उसके मुतल्लिक भी साबित हो गया है कि ये ऑडियो भी 100% असली है। अब ये जो खबर है और इससे जुड़ी वीडियो ये सोशल मीडिया पर तो वायरल है और GHQ से जुड़ी इस खबर पर सोशल मीडिया पर तो लाखों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो आपके मरकजी मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने इस खबर को और इस खबर से जुड़ी जो वीडियो है उसको मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया है, इसका मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। और इससे पता चलता है कि मीडिया को कितने बदतरीन तरीके से इस वक्त जंजीरों में जकड़ा गया है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो में क्या था और इस खबर में ऐसा क्या था जिसे मीडिया चैनल्स को सेंसर करना पड़ा और मीडिया चैनल्स ने अपनी जो वेबसाइट्स थी वहां से भी इस खबर को और इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर डिलीट कर दिया। अब ये जो वीडियो है ये एक ऐसे वक्त में सामने आई जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुतल्लिक एक तबाहकुन खबर आ गई। ये खबर एक इंतहाई हसास नोयत के खत के मुतल्लिक है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताज़ा तरीन खबर है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन किस्म की ब्रेकिंग न्यूज आई है। और पाकिस्तान में बहुत से हलके इस ब्रेकिंग न्यूज पर और इस ब्रेकिंग न्यूज का जो कंटेंट है इस पर हैरान परेशान रह गए हैं, क्योंकि अब चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट और आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लॉ एंड जस्टिस कमीशन की जानिब से एक खत सामने आया था। और यह खत उस वक्त लिखा गया था जब वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान की अदलिया को दुनिया के 139 ममालिक में से 130वें नंबर पर रखा था। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान का जो लॉ एंड जस्टिस कमीशन है इसने वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जिसने पाकिस्तान की अदलिया को 130वें नंबर पर रखा था उसको एक खत लिखा और उस खत में यह कहा गया कि हमारी अदलिया को जो 130वें नंबर पर फेंका गया है ये असल में असेसमेंट महज मफरूजों पर मबनी है, यानी गलत तरीके से रैंकिंग की गई है और हमारी अदलिया को बदनाम किया गया है। लेकिन ये जो खत लिखा गया लॉ एंड जस्टिस कमीशन की जानिब से वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट को, उसमें जब ये लिखा गया कि हमारी अदलिया की रैंकिंग ठीक नहीं की गई, लेकिन अब इस खत का एक तबाहकुन किस्म का जवाब आया है जो हमारे पूरे कानूनी निज़ाम के लिए इंतहाई शर्मनाक है। क्योंकि अब इस तंजीम ने, जो कि एक आलमी तंजीम है, उसके जवाब में यह कहा गया कि हमें पाकिस्तान के लॉ एंड जस्टिस कमीशन का खत मिला है, हमने दोबारा से पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का जायजा लिया है और हम दोबारा से ये कंफर्म कर रहे हैं और पूरे वसूख से कहते हैं कि पाकिस्तान की जो अदलिया है ये 139 ममालिक में से 130वें नंबर पर है। और जाहिर है कि अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट
عمران خان صاحب کو جو غیر آئینی طریقے سے ہٹانے کے لیے کوشش کی جا رہی تھی، تو اس مقصد کے لیے تو آدھی رات کو کھل سکتی ہے، لیکن شریف خاندان اور زرداری خاندان کی کرپشن پر اگر ہماری عدلیہ آنکھیں بند کرتی ہے تو ہماری عدلیہ کی ایسی ہی ساکھ ہوگی جیسے اسے 130ویں نمبر پر پھینکا گیا۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور اسی خبر سے جڑی ایک حیران کن ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ لیکن جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی، عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ آج کے دن میں ایک اور طاقتور آفیسر کا نام لیا۔ پہلی مرتبہ عمران خان صاحب نے آج کے دن میں اس طاقتور آفیسر کا نام لیا جس کا تعلق ایک انتہائی طاقتور ادارے سے ہے، لیکن میڈیا نے عمران خان صاحب کا یہ جو آج کا جملہ تھا اس کو بھی مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ جب عمران خان صاحب نے یہ جملہ بولا تو میڈیا نے عمران خان صاحب کے اس جملے پر بیپ لگا دی، اور کچھ چینلز ایسے تھے جنہوں نے کمرشل بریک لے لی۔ لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو 85 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس میں عمران خان صاحب نے کس طاقتور ادارے کے کس طاقتور آفیسر کا نام پہلی مرتبہ لیا تھا، اور کیا دو بڑے انکشافات کیے جنہیں میڈیا نے خوف کی وجہ سے اور دباؤ کی وجہ سے سنسر کر دیا۔ اب خان صاحب کے یہ جو انکشافات ہیں یہ اصل میں عین اس وقت کیے گئے جب چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے ایک ناقابل یقین خبر آج کے دن میں لانچ کروائی گئی۔ جی ہاں، آج کے دن میں چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے ایک بڑی پراسرار قسم کی خبر لانچ کروائی گئی، اور یہ خبر ایک منصوبہ بندی کے تحت لیک کروائی گئی، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان کے پاس ایویڈنس موجود ہیں، ان کے پاس شواہد موجود ہیں کہ کس طریقے سے چیف الیکشن کمشنر نے مریم نواز اور حمزہ ککڑی، یہ الفاظ خان صاحب نے بولے کہ مریم نواز اور حمزہ ککڑی کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کی۔ لیکن اب اس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک بڑی غیر معمولی قسم کی بڑی پراسرار نوعیت کی خبر لیک کی گئی ہے، کیونکہ یہ خبر ایسی ہے جس میں ایک طرف تو اعتراف جرم بھی کر لیا گیا ہے، یعنی جو خان صاحب نے کہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر 3 دن لاہور میں رہتے ہیں ہفتے میں، وہاں پہ مریم نواز اور حمزہ ککڑی سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس خبر کے ایک حصے میں عمران خان صاحب کے اس دعوے کی تصدیق کر دی گئی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے۔ اب ایک تو اس خبر میں جو کہ لیک کی گئی بڑے پراسرار طریقے سے، اور اس میں ذرائع کو کوٹ کیا گیا، اس میں ایک تو یہ اعتراف کر لیا گیا کہ ہاں چیف الیکشن کمشنر لاہور جاتے ہیں، یہ اعتراف کر لیا گیا، یعنی خان صاحب نے جو بات کہی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر لاہور جاتے ہیں، اس خبر میں اس بات کا اعتراف کر لیا گیا۔ لیکن پھر ذرائع سے خبر یہ لیک کی گئی اور خبر میں دعویٰ یہ کیا گیا کہ اصل میں چیف الیکشن کمشنر اپنی فیملی سے ملنے لاہور جاتے ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا دفتر تو اسلام آباد میں ہے، اور الیکشن کے دنوں میں تو الیکشن کمیشن کا کام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، چیف الیکشن کمشنر کو ہفتے میں کم سے کم 5 دن اسلام آباد میں ہونا چاہیے، تو پھر اتنے بیزی سکیجول میں وہ کس طرح سے لاہور میں 3 دن گزارتے ہیں اور وہاں پر کیا کرتے ہیں۔ لیکن اس خبر کا جو دوسرا نقطہ ہے وہ بڑا ہی مسٹیریس ہے، آپ کہہ سکتے ہیں بڑا ہی انٹرسٹنگ، بڑا دلچسپ بھی ہے، کیونکہ اس نقطے میں کہا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر کی حمزہ شہباز اور مریم نواز سے زندگی میں کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن عمران خان صاحب نے جنوری 2022 میں چیف الیکشن کمشنر کو ملاقات کی دعوت دی تھی، لیکن چیف الیکشن کمشنر نے یہ ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، یہ خبر جو ہے یہ لانچ کروائی گئی۔ لیکن یہاں سوال یہ کھڑا ہو گیا کہ چیف الیکشن کمشنر کو آخر ذرائع سے یہ خبریں لانچ کیوں کروانا پڑی، کیونکہ الیکشن کمیشن کا ایک باضابطہ طور پر ترجمان موجود ہے، اس سے پہلے یہ ترجمان الیکشن کمیشن کے ترجمان کے طور پر عمران خان صاحب کے خلاف خبریں بھی جاری کرتے رہے ہیں۔ تو یہ جو خبر ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، یا چیف الیکشن کمشنر کو اصل میں خان صاحب نے ملاقات کے لیے بلایا تھا، یہ خبر باضابطہ طور پر جاری کیوں نہیں کی گئی، اور اس کے لیے ذرائع کا استعمال کیوں کیا گیا،
اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دال جو ہے یہ مکمل طور پر کالی ہے، اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ ایک طرح سے چیف الیکشن کمشنر نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر ہے، اور اسی خبر سے جڑی ایک حیران کن ویڈیو اس وقت سامنے آ گئی ہے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور جیسے ہی یہ ویڈیو سامنے آئی اس وقت عمران خان صاحب نے آج کے دن میں پہلی مرتبہ ایک اور طاقتور آفیسر کا نام لیا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک ایسا انکشاف کر دیا جسے میڈیا نے سنسر کر دیا۔ یہ 85 سیکنڈ کا کلپ میڈیا نے مکمل طور پر اس کا بلیک آؤٹ کر دیا، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آج کے دن میں ایک اور آفیسر کی کیا نشاندہی کی، اس کے متعلق کیا انکشافات کیے، جس کا تعلق پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے سے ہے۔ اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا، اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے براہ راست نیوٹرلز کو مخاطب کیا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا۔ آپ آسان الفاظ میں کہیں تو عمران خان صاحب نے فوجی قیادت کو مخاطب کیا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھ پر آرٹیکل 6 لگانے کی بات کی جا رہی ہے، مجھ پر غداری کا مقدمہ چلانے کی بات کی جا رہی ہے، آؤ مجھ پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلاؤ، میں پھر یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے ان چوروں کو ہم پر مسلط کیا گیا، اور وہ کون کون سا کردار تھا جس نے اس سازش میں حصہ لیا۔ اور جب آپ کمیشن بنائیں گے آرٹیکل 6 کے تحت تو میرے لیے یہ تمام راز کھولنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب نے آج کے دن میں ایک اور طاقتور آفیسر کا نام لیا، لیکن جیسے ہی خان صاحب نے اس آفیسر کی نشاندہی کرنا شروع کی، جیسے ہی عمران خان صاحب نے اس کی شناخت کے متعلق بتانا شروع کیا، اس وقت میڈیا کے پر جلنا شروع ہو گئے، میڈیا خوف کا شکار ہو گیا، اور اسی وقت میڈیا نے عمران خان صاحب کا یہ جو جملہ تھا اس کو سنسر کر دیا۔ اب یہ جو انکشاف تھا، اس انکشاف میں بھی عمران خان صاحب نے پہلے نیوٹرلز کو مخاطب کیا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے ایک جج کو بھی مخاطب کیا، یعنی چیف جسٹس کو نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے ایک حاضر سروس جج کو مخاطب کیا، اور خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ ایک جج یہ کہتے ہیں کہ عمران خان پر آرٹیکل 6 لگانا چاہیے۔ اب اگر آپ مجھ پر آرٹیکل 6 لگانا چاہتے ہیں تو لگائیں، مجھے بولنے کا موقع مل جائے گا، اور آرٹیکل 6 کے بعد پھر میں یہ بتاؤں گا کہ کون سا ایسا کردار تھا پاکستان کے اندر جو کہ اس سازش میں ملوث تھا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک طاقتور آفیسر کا نام آج پہلی مرتبہ لیا، اور اس کے متعلق ایک ایسا انکشاف کر دیا جس کو میڈیا نہیں چلا سکا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ جو 85 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس میں عمران خان صاحب نے اصل میں کیا بات کی تھی۔ اب خان صاحب کا یہ جو انکشاف تھا، اس میں بھی خان صاحب نے نیوٹرلز کو مخاطب کیا، اور ساتھ ہی چیف جسٹس کو بھی عمران خان صاحب نے مخاطب کیا۔ اور خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ عدالتیں رات 12 بجے کھل گئیں، سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا، اور جب یہ گیم کھیلی جا رہی تھی تو اس وقت بھی میں نے طاقت کے تمام مراکز سے یہ کہا تھا کہ فیصلہ اصل میں عوام کو کرنے دیں، آپ یہ گیمز نہ کھیلیں۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک اعلیٰ ترین فوجی اجلاس کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا۔ ایک انتہائی حساس نوعیت کا عمران خان صاحب نے ایک اعلیٰ ترین سطح کے فوجی اجلاس کے متعلق انکشاف کیا۔ اب یہ جو اجلاس ہے، اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ شریک ہوتے ہیں، اسی اجلاس میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم شریک ہوتے ہیں، اسی اجلاس میں آپ کے جو تینوں مسلح افواج کے سربراہان ہیں وہ بھی شرکت کرتے ہیں، اور اسی طرح چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی اس اجلاس میں شریک ہوتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی ہائی پروفائل میٹنگ ہے۔ اب خان صاحب نے انکشاف یہ کیا کہ میں نے اس اعلیٰ ترین سطح کے فوجی اجلاس میں بھی جو امریکہ سے ایک سازش پر مبنی مراسلہ آیا تھا وہ اس اعلیٰ ترین فوجی اجلاس میں رکھا تھا، اور اس وقت فوجی قیادت نے یہ تسلیم کیا تھا کہ مداخلت ہوئی ہے، اور فوجی قیادت نے یہ کہا تھا کہ ڈی مارچ بھی کیا جائے۔ ہم نے تو سپریم کورٹ کو بھی یہ مراسلہ بھجوایا،
تاکہ تحقیقات کروائی جائیں، لیکن تحقیقات نہیں کروائی گئیں اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے ایک طاقتور آفیسر کے متعلق آج کے دن میں پہلی مرتبہ ایک ایسا انکشاف کر دیا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے بوجھ تلے میڈیا دب گیا، اور میڈیا نے عمران خان صاحب کا یہ جو جملہ تھا اس کو مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ اب یہ جو انکشاف تھا اور یہ جو جملہ تھا، اس میں عمران خان صاحب نے نیوٹرلز کو مخاطب کیا اور اس کے بعد یہ الفاظ بولے کہ مجھے آج ایک نئی رپورٹ ملی ہے۔ اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ پرائم منسٹر رہے ہیں، اس وجہ سے اب بھی انہیں کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گمنام لوگوں کی وجہ سے اور گمنام لوگوں کی طرف سے جو اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتے، ان کی طرف سے بھی خان صاحب کو رپورٹس ملتی رہتی ہیں۔ تو خان صاحب نے کہا کہ اب مجھے ایک نئی رپورٹ ملی ہے کہ لاہور میں کس مقام پر ایک ایسا آفیسر بیٹھا ہوا ہے جو خود کو بہت پاورفل سمجھتا ہے، جو خود کو طاقتور بھی کہتا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس نے اپنا جو نگرانی کا نظام ہے یہ کس مقام پر قائم کیا ہے، یعنی دھاندلی کے لیے جو سیٹ اپ بنایا گیا ہے یہ سیٹ اپ کس مقام پر لگایا گیا ہے، اس کی رپورٹ ہمیں مل چکی ہے۔ ان میں ایک آفیسر تو ایسا ہے جس کو میں مسٹر ایکس کہتا ہوں، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک اور طاقتور آفیسر کی نشاندہی بھی کی، لیکن یہاں میڈیا نے عمران خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی۔ اب یہ جو انکشاف تھا خان صاحب کا، اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ مسٹر ایکس تو بیٹھا ہے لاہور میں، لیکن اب مسٹر ایکس کو ایک خاص جگہ سے اور ایک خاص مقام سے نئی ہدایات ملی ہیں۔ اس کے بعد مسٹر ایکس نے ایک نیا ایڈونچر کیا ہے اور مسٹر ایکس نے اب ایک مسٹر وائی کو ملتان میں ڈپلوائے کر دیا۔ مسٹر ایکس کی ذمہ داری تھی کہ لاہور اور اس کے مضافات میں دھاندلی کروائے، مسٹر وائی کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ ملتان اور اس سے ملکہ علاقوں میں دھاندلی کروائیں، اور اب بات مسٹر زی سے بھی اوپر چلی گئی ہے، اور کچھ اور کریکٹرز بھی ایسے ہیں جن کے متعلق ہمارے پاس معلومات آ گئی ہیں کہ وہ حمزہ ککڑی کو جتوانے کے لیے تمام حربے استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر خان صاحب نے یہ الفاظ بھی بولے کہ پی ٹی آئی کو بیک وقت نون لیگ، پوری ریاستی مشینری، چیف الیکشن کمشنر، پورا الیکشن کمیشن، مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا سامنا ہے، لیکن میں اپنی ٹیم سے کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بھی ایک اہم اور بڑی خبر آئی ہے، اور اب ان کی ایک قریبی اور عزیز شخصیت نے دو بڑے اور تہلکہ خیز انکشافات کر دیے ہیں جو جی ایچ کیو کے فیصلوں کے متعلق ہیں، اور ان انکشافات میں تاثر یہ دیا گیا کہ انہیں فوج کے اندر سے کچھ کلیدی نوعیت کی معلومات ملی ہیں، اور انہی معلومات کی بنیاد پر جنرل باجوہ کی یہ عزیز شخصیت اس قسم کے انکشافات کر رہی ہے۔ اب اس میں سے پہلا جو انکشاف تھا اس میں جنرل باجوہ کی اس قریبی شخصیت نے یہ کہا کہ ادارے کے اندر سے ادارے کے جو لوگ ہیں یعنی ذمہ دار لوگ، ان کا موڈ اس وقت بدل رہا ہے، اور پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ بہت تیزی سے بدل سکتا ہے، اور یہ بھی کہا کہ میرے ادارے کی قیادت یعنی فوج کی قیادت سے براہ راست رابطے ہیں، میں ان رابطوں کو کسی بھی وقت استعمال کر سکتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے ایک سب سے بڑا اور حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا، اور اس انکشاف میں یہ بتایا کہ اگلا الیکشن آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت ختم ہونے سے پہلے ہونے کے قوی امکان ہے، یعنی جنرل باجوہ کی جو مدت ملازمت ہے یہ 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے۔ تو اس شخصیت نے کہا کہ اگلا الیکشن اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر چودھری نثار علی خان کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب چودھری نثار علی خان نے 3 بڑے اور تہلکہ خیز قسم کے انکشافات کر دیے۔ یہ تینوں انکشافات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب ان میں سے چودھری نثار علی خان کا جو پہلا انکشاف ہے اس میں چودھری نثار علی خان نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ وہ اگلا الیکشن لڑیں گے، بھرپور طریقے سے لڑیں گے، لیکن انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس فیصلے کا انہوں نے باضابطہ اعلان بھی کیا، اور چودھری نثار علی خان نے کہا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اگلا الیکشن نون لیگ کے پلیٹ فارم سے نہیں لڑیں گے۔ لیکن اس کے بعد جو چودھری نثار علی خان نے دوسرا انکشاف کیا
उस इंकशाफ में चौधरी निसार अली खान का कहना था कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ में एक पार्टी ओहदे की भी उन्हें ऑफर की और चौधरी निसार अली खान ने इमरान खान साहब को दीगर रहनुमाओं से एक बेहतर रहनुमा भी करार दिया, अपना दोस्त भी करार दिया, लेकिन फिर तीसरा और एक पुरस्कार नोयत का इंकशाफ भी कर दिया। और ये जो इंकशाफ था ये एक पुरस्कार शख्सियत के मुतल्लिक था, एक ऐसी शख्सियत जिसे फौजी अदालत ने सजा सुनाई थी। फिर ये शख्सियत पीपल्स पार्टी से नून लीग में शामिल हुई। उसके बाद इसी शख्सियत ने चौधरी निसार अली खान के खिलाफ नून लीग में लॉबिंग की और चौधरी निसार अली खान इसे अपना बदतरीन दुश्मन समझते हैं, लेकिन मरियम नवाज इसी शख्सियत को अपना सियासी उस्ताद मानती हैं। अब चौधरी निसार अली खान ने इंकशाफ ये किया कि ये शख्स डॉन लीग्स में मुलव्वस था, यानी परवेज रशीद साहब। और अब चौधरी निसार अली खान के हवाले से एक ताज़ा तरीन और बहुत बड़ी खबर आई है, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। और ये खबर एक ऐसे वक्त में आई जब हमजा शहबाज के एक एमपीए ने इस्तीफा दे दिया। हमजा शहबाज का दूसरा एमपीए अदालत से जाली डिग्री में नाअहल हो गया और इस वजह से हमजा शहबाज को एक एक वोट की जरूरत थी। अब इसी पूरी सूरत हाल में चौधरी निसार अली खान पहले तो अपने हलके में एक्टिव हुए, उन्होंने वहां पर जलसे भी किए, अपने बेटे को भी सियासत में मुकम्मल तौर पर एक्टिव कर दिया और अब उन्होंने भरपूर किस्म की सियासत भी शुरू कर दी है और उन्हें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा है। अब इसी पूरी सिचुएशन में खबर ये आई है कि शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार अली खान से एक ताज़ा तरीन राब्ता किया है, दोनों अतराफ से, यानी शहबाज शरीफ के तरफ से भी और चौधरी निसार अली खान के करीबी जराए से भी इस राब्ते की बाकायदा तस्दीक की गई है। और हमजा शहबाज के लिए असल में जराए का ये कहना है कि चौधरी निसार का जो वोट है पंजाब असेंबली में, वो वोट शहबाज शरीफ ने मांगा है। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हमजा शहबाज की पोजीशन पंजाब असेंबली में कितनी पतली है। और जाहिर है कि बज़ाहिर आप ये कह लें कि जाहिर ये किया गया कि शहबाज शरीफ ने ये जो फोन किया ये चौधरी निसार अली खान साहब के भांजे की वफात पर ताज़ियत के लिए किया, लेकिन कुछ जराए ये कहते हैं कि असल में हमजा शहबाज के लिए चौधरी निसार अली खान से वोट मांगा गया था। लेकिन यहां पर जो तहरीक इंसाफ के जराए हैं उनका कहना यह है और उनका दावा यह है कि चौधरी निसार अली खान अगले जनरल इलेक्शन में पीटीआई में शामिल होंगे और इस हवाले से मामलात में बहुत ज्यादा पेशरफ्त हो चुकी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।